हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जनाब, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। यकीनन पुरसुकून और मज़े में गुजर रही होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ अता करे। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 11, जिसको आपके लिए लिख रही हैं अना इलियास। तो चलते हैं नावल की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। प्लीज़ बेटा, इनके सामने ज़्यादा बोलना मत। वो जो फ़कत कमरे में कपड़े चेंज करने की गर्ज से आई थी, नाज़ली भी उसके पीछे दरवाज़ा वा करके अंदर आ गई। उनके लहजे में हुक्म से कहीं ज़्यादा इल्तिजा थी। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ? उनके कंधों पर मोहब्बत से हाथ रखते कहती वो उन्हें बेहद प्यारी लगी। वो उसे क्या बताती कि वो उन्हें कितनी अजीज़ थी। बड़ी औलाद तो वैसे भी माँ बाप के दिल के बेहद करीब होती है, और वो तो थी भी इस कदर एहसास करने वाली। ज़्यादा नहीं बोलती, मगर कभी कभी बहुत गलत जगह बोलती हो। वो मोहब्बत से उसे देखते हुए बोली। गलत? वो सही जगह होती है, इसीलिए सबको बात बुरी लगती है। अमूमन हमारे यहाँ सच बुरा और झूठ सबको पसंद है, जबकि मुझे झूठ गलत लगता है और सच बोल जाती हूँ तो सबको बुरा लगता है। उसकी बात पर वो एक बार फिर से माथा पीट गई। तुम्हें कभी मेरी बात समझ नहीं आ सकती। वो भुन्ना कर उसके हाथ अपने कंधों से हटाते उसे खशमगी नज़रों से देखते बोली। अफसोस कि मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। उनके जाने के बाद वो गहरी सांस भरते हुए बोली। अकेडमी से वो पहले ही छुट्टी ले चुकी थी। शाम में मगरिब के बाद वो लोग आए। सभी ऐसे अलर्ट थे जैसे कोई वज़ीर आज़म आया हो। उसने चाय लेकर जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए चाय सर्व करने के बाद उसे बुलाया गया। ब्राउन और ब्लैक कलर्स के प्रिंटेड खद्दर के सादा से सूट पर ब्लैक शॉल लिए, बालों को हमेशा की तरह जूड़े की शक्ल में लपेटे, हकीकत में धुले मुंह के साथ वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ सभी चाय और उसके लवाजमात के साथ तबाज़माई में मसरूफ़ थे। उसने अंदर आते ही सभी को बुलंद आवाज़ में सलाम किया। सफ़िया उसे अंदर आते देखकर ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। आओ बेटा। उनके बुलाने पर वो उन्हीं की तरफ बढ़ी। वो आगे होकर उससे गले मिली। नईमा भी उठकर उसको जांचती नज़रों से देखती गले मिली। उनके बाएं जानिब शमाइल खड़ा था। बज़ाहिर हैंडसम सा लड़का था। 6 फुट से ऊंचा कद, कसरती जिस्म, खुश शक्ल वाला शमाइल किसी का भी आइडियल हो सकता था। दोनों ने महज सर हिलाकर एक दूसरे को सलाम किया। ज़ेबीन की नज़रें इंतहाई सरसरी थीं, जबकि दूसरी जानिब उसका भरपूर जायज़ा लिया गया था। बैठें प्लीज़। उसने एक हाथ से उन्हें बैठने का कहा और ख़ुद नाज़ली के करीब सोफ़े पर बैठ गई। पढ़ाई ख़त्म हो गई बेटे आपकी? सफ़िया ने ही बात का आगाज़ किया। जी आंटी, बस अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। उसने भी उन्हीं के अंदाज में खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट सजा कर उन्हें जवाब दिया। अकेडमी में क्यों पढ़ाती हैं आप? माशाल्लाह, पैसे की कोई कमी तो नहीं है आपको? नईमा के सवाल पर सफ़िया के चेहरे पर एक नागवार सा तासुर उभरा। उनके अंदाज से ही ज़मीन को समझ आ गई थी कि दोनों बहनें एक दूसरे का उलट हैं। सफ़िया एक हलीम तबीयत की खातून लगती थीं, मगर नईमा उसे बिल्कुल वैसी ही लगी जैसी अपर क्लास की सभी ख़वातीन उसके घर में पाई जाती हैं। जी, मगर ये पैसा मेरा नहीं है, और अपने बड़ों के पैसों पर पलना मुझे पसंद नहीं। उनकी कमाई इसलिए नहीं कि हम उड़ाएं। जब तक हम खुद नहीं कमाते, पैसे की कदर नहीं होती। उसने एक संजीदा नज़र उन पर डालते बड़े स्वभाव से अपना नुक्ता नज़र बताया। तो शादी के बाद क्या आप अपने शौहर के पैसे के बारे में भी ये ख्याल रखेंगी? उसकी बात पर पहले तो उनके चेहरे का रंग बदला, फिर चुपते लहजे में सवाल किया। जी बिल्कुल। एक कमाए सारा घर खाए वाली बात मुझे पसंद नहीं। एक कमाता है तो उस पर बोझ होता है, और वो इस बोझ को कम करने के लिए गलत रास्ते का भी चुनाव करता है। इसी वजह से हराम और हलाल की कमाई का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। जब शौहर को मालूम हो कि बीवी उसके साथ बराबर काम करती है, तो ना सिर्फ दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं, बल्कि बोझ भी कम हो जाता है। वैसे जिस सबके से आपका और हमारा ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको लड़की का जॉब करना मायूब लगना चाहिए। उसकी बात पर वहाँ मौजूद सभी लोगों ने पहलू बदला।
بس بچی ہے نا، آج کل کے بچے اور طرح سے سوچتے ہیں، ہماری سوچ اور تھی۔ مونا پھپھو نے فوراً بات بنائی، بچی تو نہیں، اب شادی کے قابل ہے، اور شادی کے قابل بچیاں نہیں ہوتی۔ نعیمہ کو یقیناً اس کا یوں بولنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ میں آپ کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کب سے خاموش شمائل تو اس کا اعتماد دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ اس کے بولنے پر ایک تیز نظر نعیمہ نے اس پر ڈالی۔ لیکن آپ کی والدہ اتفاق کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ شمائل کو ایک نظر دیکھ کر وہ صاف گوئی سے بولی، اس سے زیادہ لحاظ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ زیبین، فراز صاحب، تایا نے اسے ٹوکا، آپ اب کمرے میں جائیں۔ ان کی تنبیہ پر وہ مزید کچھ اور کہتے رک کر ان سب کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ نعیمہ کو زیبین بے حد تیز ترار لگی۔ ارے بیٹھیے نا، نازلی نے گھبرا کر کہا۔ بس اب چلتے ہیں، چلو بیٹا۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ شمائل کو حکم دیتی صفیہ کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ آج گھر میں رباب اور فراز کی شادی کے بعد پہلی دعوت تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ انیلا نے فاہم کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ رباب کی شادی کے بعد وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا، مگر رباب نے بھی اس کی تنہائی کا حل ڈھونڈ نکالا تھا۔ آج انیلا کی جانب آنا بھی اسی مقصد کی ایک کڑی تھی۔ جلدی بھی کر لو اب، وہ ایک بار پھر کچن میں آئیں۔ کیا ہو گیا امی؟ اب اگر آپ کچن میں آئیں تو میں سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاؤں گی۔ سچ میں کسی ساس سے کم نہیں آپ؟ کر رہی ہوں نا سب، اب 10 ہاتھ تو ہے نہیں۔ ویسے بھی سب ریڈی ہے، صرف میٹھے کو فائنل ٹچ دے رہی ہوں، وہ شدید جھنجھلا کر بولی۔ سمیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آنے والی تھی۔ بیٹا وہ پہلی بار آ رہی ہے شادی کے بعد، بس اسی لیے تھوڑا محتاط ہو رہی ہوں۔ انیلا کا 2 دن سے بی پی ہائی تھا، جس کی وجہ سے کرت نے انہیں کچھ کرنے نہیں دیا تھا۔ لگتا ہے آج آپ میرا بی پی ہائی کروا دیں گی۔ اس کی بات پر انہوں نے غور سے اس کی جانب دیکھا تو اس کے حلیے کا احساس ہوا۔ تم بس اب اسے چھوڑو اور جا کر کپڑے چینج کرو، اس حلیے میں ملو گی ان سے۔ رباب انیلا کے کان سے بات نکال چکی تھی کہ وہ آج فاہم کے لیے باقاعدہ کرت کا رشتہ بھی لائے گی۔ ہو جاتی ہوں ریڈی، یہ کپڑے بھی کوئی برے نہیں۔ اس نے اپنے آف وائٹ اور پرپل پرنٹڈ کھدر کے سوٹ کو دیکھا۔ ہاتھ مسلسل والنٹ کافی کسٹرڈ بنانے میں مصروف تھے۔ اچھا اب اتنا بھی کوئی کمال نہیں، وہ اپنا پنک اور اورنج سوٹ پہن لینا، میں بیڈ پر رکھائی ہوں نکال کے، اور بالوں کو صحیح سے باندھو، آنکھوں پر ہی اینک لگانے کی بجائے لینس لگا لینا۔ ایک ساتھ اتنے سارے حکم نامے سن کر وہ چکرا گئی۔ فائن۔ کسٹرڈ فریج میں رکھتے اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انیلا کی حسب منشا تیار ہو کر باہر آئی۔ ابھی وہ اسے ڈھنگ سے دیکھ نہیں سکی تھیں کہ ان کے پورشن کی بیل ہوئی۔ آ گئے وہ لوگ، اوپر لے آؤ، چچی یا تائی سے بس سلام دعا کروانے کے بعد سیدھا اوپر لے آنا۔ انہوں نے اسے باہر جاتے ہدایت کی۔ وہ سر ہلاتی فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اتفاق سے رباب اور فراز اور سمیہ اور عمر ایک ساتھ ہی آ گئے تھے۔ کرت نے تو ان سے ملتے ساتھ ہی سمیہ کی بیٹی کو گود میں لے لیا۔ ان سب کو نیچے والے مکینوں سے ملوا کر وہ اوپر لے آئی۔ انیلا محبت سے سبھی سے ملی۔ ابھی وہ سب بیٹھے ہی تھے کہ فاہم بھی آ گیا۔ تم کھانا لگواؤ جلدی سے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ سمیہ کی بیٹی دعا کو انیلا کو پکڑا کر وہ فوراً ڈائننگ روم میں کھانا لگوانے کی غرض سے بڑھی۔ کچھ چیزیں وہ پہلے ہی سیٹ کر چکی تھی، ایگ فرائیڈ رائس، فش کباب، چکن جلفریزی اور وائٹ ساس چکن سیٹ کر کے وہ سب کو بلانے آئیں۔ خوشگوار ماحول میں سبھی نے کھانا کھایا۔ بہت ہی مزے کا ہے سب کچھ، رباب نے دل سے تعریف کی۔ بھئی آج تو مجھے کرت نے کچھ نہیں کرنے دیا، سبھی اس نے بنایا ہے، انیلا نے فوراً سے وضاحت دی۔ پھر تو ہمیں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لینی چاہیے، کھیرے کا قطلہ منہ میں ڈالتے فاہم نے شرارتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے شوق لہجے میں کہا۔ ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ باہر آنے کو مچل رہی تھی۔ کرت نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایکسکیوز می، میں بھی یہی کھانا کھا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر سب کا کہکا بلند ہوا۔ بھائی میری کرت کو تنگ نہیں کریں سب۔ رباب نے بھی فاہم کی حرکت پر مشکل مسکراہٹ چھپاتے ساتھ بیٹھی کرت کو اپنے ساتھ لگایا۔ آنٹی میرے خیال سے اس وقت کافی بہتر موقع ہے، میں آج آپ کے پاس ایک درخواست بھی لے کر آئی ہوں۔ سب کی جانب ایک نظر دیکھتے اسے انیلا کی جانب رخ کیا۔ جی بیٹا آپ بتائیں۔ کرت بھی تھوڑا الرٹ ہوئی۔
میری خواہش ہے کہ آپ کرت کو ہمیشہ کے لیے ہمیں دے دیں، میری بھابھی بنا دیں اسے۔ رباب کی بات پر اسے لگا اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہے، ہاتھ ایک دم کانپے، نظریں جھکی تھیں۔ اس وقت اسے سب کے سامنے اور خاص طور پر فہم کے سامنے اپنی پوزیشن نہایت آکورڈ لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہیں بیٹھی رہے یا اٹھ جائے، مگر یہ تو طے تھا کہ اس سے اب نظریں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ رباب کا یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ سنسی ہو گئی۔ بیٹا میں کیا کہوں؟ انہوں نے عمر اور سمیہ کی جانب دیکھا۔ فاہم کو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور پھر تمہارے گھر سے اچھی طرح واقف ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیوں امی؟ انیلا کی مشکل سمیہ نے آسان کی۔ بس پھر ہماری طرف سے تو بات پکی سمجھیں، کہتے ساتھ ہی رباب نے پاس ٹیبل کے نیچے رکھا پرس اٹھا کر اس میں سے کچھ نکال کر کرت کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کرت نے ناسمجھی سے ہاتھ آگے کیا۔ ایک خوبصورت سا گولڈ کا بریسلیٹ اس نے کرت کی کلائی کی زینت کرتے ہی اسے ساتھ لپٹا کر پیار کیا۔ بس اب آپ ہمیں نکاح کی ڈیٹ دیں، ہمیں سیدھی شادی ہی کرنی ہے۔ فراز کے بولنے پر انیلا ہک دک رہ گئیں، اتنی جلدی کا تو انہوں نے ابھی نہیں سوچا تھا۔ میرا خیال ہے اگلے ماہ کی آخری اتوار ٹھیک رہے گی، عمر نے بھی بڑے بہنوئی ہونے کا ثبوت دیتے مشورہ دیا۔ جیسے میرے بچے چاہیں۔ انیلا نے محبت سے ان سب کو دیکھا۔ رکو، انیلا اٹھ کر اندر کمرے کی جانب بڑھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت سی گھڑی انہوں نے فاہم کی جانب بڑھائی۔ اس وقت میرے پاس یہی ہے بیٹا۔ ان کی بات پر اس نے کھڑے ہوتے انہیں ساتھ لگایا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر انہوں نے محبت سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ کرت میٹھا تو لے کر آؤ بیٹا۔ فاہم سے نظر ہٹا کر انہوں نے کرت کی جانب دیکھا جو سر جھکائے ابھی تک بے یقین سی بیٹھی تھی۔ پھر جب تک وہ سب وہاں رہے وہ خود کو کچن تک محدود کر چکی تھی۔ فاہم نے اس کی خاموشی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ باقی سب تو شاید اس کی خاموشی کو شوق اور شرم سمجھ رہے تھے، مگر اسے اس کی خاموشی نہ شرم لگ رہی تھی نہ ہی شوق۔ وہ اس وقت تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ دل تو کر رہا تھا ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر صفیہ کی بہن اور ان کے بیٹے کی خوب عزت افزائی کرتی۔ انہیں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ہاں مگر ایک شخص پر اپنی بھڑاس ضرور نکال سکتی تھی۔ کچھ سوچتے خود کو تھوڑا نارمل کرتے اس نے دانیل کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ بھی جیسے اسی کی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا، دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ معذرت کے ساتھ، آپ کی خالہ آپ کی تو کچھ لگتی ہیں مگر میری وہ کچھ نہیں لگتی، اور نہ ہی مجھے شوق ہے کہ وہ میری کچھ لگیں۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ ایسے ہی انداز کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک عجیب سی طمانینت بکھرا گیا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ اس وقت اپنی مخصوص جگہ ٹیرس پر موجود تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، قریب ہی مصنوعی کوئلے جلا رکھے تھے۔ کچھ ہو نہیں سکا ان کی جانب سے یہ ہوا ہے۔ ارے اتنے پڑھے لکھے اور براڈ مائنڈڈ ہو کر بھی انہیں میری نوکری پر اعتراض ہے، عجیب بات ہے۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ اب دانیل کو خاموش رہ کر چند ایک لقمے دے کر اس کے دل کی بھڑاس نکلوانی تھی۔ یا انہیں میری اکیڈمی جوائن کرنے پر اعتراض تھا؟ یہی کسی انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر رہی ہوتی تو شاید وہ 4 بندوں میں فخر سے بتاتی کہ ہونے والی بہو فلاں کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ ایک تو نا یہ اسٹیٹس ہماری قوم کو لے بیٹھا ہے۔ لو بھائی، خالہ کے ساتھ ساتھ ساری قوم کو بھی رگڑ ڈالا۔ دانیل یہ فقط سوچ سکتا تھا، اس وقت اس کے سامنے کہہ نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بھی جمالوں کی طرح بیٹھا اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ پھر کیا، میں تو طبیعت صاف کر آئی ہوں، مگر آپ کے کزن کو میرا با اعتماد انداز شاید پسند آ گیا، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ نہ جانے کیوں دوسری جانب شمائل سے جلن کا سا احساس پیدا ہوا۔ پھر وہ اسے مزید بولنے پر اکسا رہا تھا۔ پھر کیا؟ میں نے تو کہا بیٹا پہلے اماں کے پروں سے تو باہر آؤ، پھر اپنی سوچ بتانا۔ اس کی بات پر دوسری جانب اس کا کہکا پھساختہ تھا۔ زیبین نے کان سے فون ہٹا کر کچھ حیرت سے دیکھا۔ وہ تو امید کر رہی تھی کہ وہ اسے نصیحتیں کرے گا، کنونس کرے گا۔ آپ غصہ نہیں ہوئے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ دیکھیں، یہ آپ کی زندگی ہے، اپنے اچھے برے کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اسی لیے اگر آپ کو میری خالہ ان کا بیٹا پسند نہیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا
کہ میں محض ملنے کا کہہ رہا ہوں، کسی بھی اور بات کا دباؤ نہیں ڈال رہا۔ آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگے، آپ نے اپنا حق استعمال کر کے انکار کر دیا، دیٹ سمپل۔ اس کی بات پر وہ قدرے مطمئن سی ہوئی۔ تھینکس سر، وہ یکدم اس کا شکریہ ادا کر گئی۔ دیٹس اوکے۔ کچھ سوچ کر اس نے پھر سے بات کا سلسلہ جوڑا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا خود کے لیے اتنا کنسرن۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، لہٰذا شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب کی بار وہ قدرے سنجیدہ تھا۔ جی سر، وہ محض یہی کہہ سکی۔ صرف شادی ہی نہیں، زندگی میں محبت کا فیصلہ بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کی اگلی بات پر وہ دھک سے رہ گئی۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جو اس سفر میں تنہا ہو۔ اگر کبھی محبت کریں تو تبھی جب دوسری جانب سے بھی آپ کے حسب منشا رسپانس آئے۔ اب کی بار وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ محبت سودا تھوڑی ہے، اور نہ ہی یہ کسی طرح کی کنڈیشنز پر چلتی ہے۔ اس کے جواب پر دوسری جانب لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان گیا تھا۔ زبین کو شرمندگی نہیں ہوئی، ہوتی بھی کیوں؟ اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ نہ ہی اس سے بھیک مانگی تھی کہ وہ بھی اس کی محبت کو قبول کرے۔ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ جب انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ سفر غلط بندی کے ساتھ کرنے کی خواہش ہے، تو بہتر ہے کہ اس خواہش کو ختم کر کے انسان راستہ بدل لے۔ وہ پھر اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ جب کچھ غلط نہ لگ رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ اب کی بار اس کے سوال نے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ وہ اس کی محبت تو کیا اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل لڑکی ہے اور وہ ادھورے لوگوں کی کہانیاں ہمیشہ ادھوری ہی رہتی ہیں۔ اسے ایک اور اذیت نہیں اٹھانی تھی۔ ایک اذیت وہ سالوں پہلے اٹھا چکا تھا، اب نہیں۔ وہ ماضی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ کل ملتے ہیں۔ اس کی بات کا اس کے پاس جواب تھا بھی اور نہیں بھی، مگر فی الحال اسے بات یہیں پر ختم کرنا بہتر لگا۔ Everybody know the truth. I would never leave your side, even for a moment, even when the stars start to fade, even when I'm reckless, until I'm down in my grave. I'll walk 1,000,000 miles even in pouring rain, no matter all my troubles. No, I would never give you pain. No. جب سے وہ وہاں سے آیا تھا، اس کے دماغ سے کرت کی خاموشی نہیں نکل رہی تھی۔ اسے کرت سے کسی بھی قسم کی دھواں دار محبت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر اپنی معصوم حرکتوں کی وجہ سے وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ سبھی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس سے کسی نے نہیں پوچھا، اور یہیں آ کر اس کے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھے۔ اگر وہ خوش نہ ہوئی تو؟ اور اس تو کے آگے اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر اس نے فون اٹھایا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے بیڈ پر بیٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے کرت کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب چوتھی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ خیریت؟ ابھی دوپہر میں ہی تو وہ لوگ گئے تھے۔ اس نے کبھی اسے خود سے فون کیا بھی نہیں تھا۔ یقیناً اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ فون تو کر لیا تھا، بات کیسے شروع کرے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب کی بار وہ تھوڑا جھجک کر بولی۔ تم خوش ہو؟ آخر اس نے ہمت کر کے سوال کر ہی لیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، اور پھر یہ خاموشی تھوڑی طویل ہوئی۔ ہیلو کرت، آر یو دیئر؟ آخر اسے پوچھنا پڑا۔ اس کی خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ حقیقت میں کنفیوز تھی۔ کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ نرم لہجے میں بولا۔ مطلب یہ سب رباب بٹ جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسے پوچھے کہ کیا تم اس رشتے سے مطمئن ہو؟ کہاں وہ اور کہاں وہ؟ ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ آخر وہ جس کشمکش کا شکار تھی، وہ بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ اسٹاپ اٹ کرت،
اس کی بات پر وہ محض اس کی بیوقوفی پر سر ہلا کر رہ گیا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ آخر جھنجھلائی، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، وہ برجستہ بولا۔ آپ سے پوچھا تھا بچوں نے؟ وہ پھر سے ہچکچائی۔ جی؟ اس کی جی پر وہ جانتا تھا اس کا حیرانگی والا چہرہ کیسا بنا ہوگا۔ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، وہ تیزی سے کہتی فون رکھ چکی تھی۔ وہ ہولے سے ہنستے سرنفی میں ہلاتے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جی ویورس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا ہمارے چینل سے، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔